बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर फाकी। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़ और आप देख रहे हैं सिटी प्रेस। आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं और जो गुफ्तगू होगी इनसे, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अपने अंदर कितना इल्म का ख़जाना रखते हैं। मेरी मुराद है अफज़ाल रेहान साहब के साथ। अफज़ाल रेहान साहब रोशन ख्याल हैं, कॉलम नगार हैं जंग के। इसके अलावा इनकी कई हैसियतें हैं। तालीम, ताल्लुम और इल्म से एक ताल्लुक़ है। बहुत सोसाइटी को बदलने के हवाले से इनके पास कई ख़यालात हैं, आइडियाज़ हैं। हर वक्त तिलमिलाते रहते हैं कि इस माशरे को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इंसानों के रहने के काबिल बना सकते हैं। उस हवाले से इन्होंने एक ह्यूमन लिबरल फोरम बनाया हुआ है, जिस पे इनके साथ यंग लोगों की एक अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पे कभी कभी उनका कट भी करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर उनसे बातचीत करते हैं और ऐसे ऐसे मौजू को छेड़ते हैं जो सोसाइटी में उस तरह से बयान नहीं हो सकते। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो ये जो लिबरल ह्यूमन फोरम है, ये क्या है, इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, और उसके बाद हम ये भी जानना चाहेंगे इनसे कि मुआशरे को हम किस तरह से इंसानी मुआशरा बना सकते हैं। जी अफज़ाल रेहान साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हम एक ऐसे माशरे में हैं जहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं। आप तिलमिलाते हैं, आपकी कोशिश ख्वाहिश भी होती है कि हम इस माशरे को बेहतर करें। हर अच्छा इंसान जो है, जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसानियत का दर्द रखता है, वो जब पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सोसाइटी को, यहाँ के रवैयों को देखता है तो वो लामहला यही कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरह से हम अपना किरदार अदा कर सकें। तो अपने लिबरल जो आपका फोरम है, एक तो इसके बारे में बताएं कि इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, क्यों मतलब आपने इस फोरम को कायम किया और कौन लोग हैं। उसके बाद हम फिर आपसे आगे कुछ चंद एक और सवाल। जी फाक साहब देखें, हमारी सोसाइटी में जो जो चीज़ें काबिल एतराज़ हैं या जो कबाहतें हैं, उन पे हर बंदा ही बोलेगा ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन जब हम ये बात करेंगे कि इनको कैसे रिमूव करें और एक आइडियल सोसाइटी या इंसानी सोसाइटी का भी आपने जैसे बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला है, इंसानी सोसाइटी कैसे बनाएं, तो इस पे फिर वो चीज़ें आ जाएंगी कि हम जब देखें एक गलत चीज़ को हटाना हो तो फिर उसको हटाने के लिए कुछ यानी काबिश करनी पड़ती है। रिमूव करेंगे तो अच्छी चीज़ आएगी ना। अगर उसी पे लेके तर्ज़े कोहन पे अड़ना हो तो फिर आईने नौ तो यानी नहीं आने का मौका बनेगा। तो ये मेरी अप्रोच थी और आज भी है। मैं कोशिश यानी जब से ये शौरी तौर पे इन चीज़ों पे आया हूँ, लिबरल फोरम जो है ना, ये सफर ये यही है उसका। और कोई मुझे दोस्त पूछते रहते हैं तो मैं कहता हूँ भाई एक ही चीज़ है, सोसाइटी में टॉलरेंस आ जाए, जियो और जीने दो की सोच आ जाए और दूसरों को भी गुंजाइश दें। सबको बोलने का, बात करने का हक होना चाहिए। दूसरे की बात को बजाय इसके कि हम कहें कि मैं ही बात करूं दूसरा नहीं करे, नहीं, सबको, आपको भी हक है दूसरे को भी जीने का और बात करने का, अबलाग का हक है। तो ये इस हक को अगर मान लिया जाए तो इसी से डिबेट उभरेगी। देखिए, मुकालमे के बगैर कभी भी सुधार या चेंज नहीं आ सकती। मैं उस चेंज की बात नहीं कर रहा जो आजकल ये नाम जिन्होंने चेंज के लफ्ज को बदनाम कर दिया। मैं तो हकीकी बुनियादों पे ये अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी जिसमें समाज का शौरी मुकाम ऊपर आए। हम दुनिया में, आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में हम नकू हो गए हैं, जुनूनियत के हवाले से हमारी पहचान है, इस पहचान को खत्म होना चाहिए। तो लिबरल वैल्यूज के लिए जदोजहद करना और उसमें ह्यूमैनिटी का, मैं ये, क्योंकि मेरा कंसेप्ट जो है बड़ी मुश्किल से डेवलप हुआ कि मतलब एक ज़माने में मेरे अंदर ये कशमकश हुआ करती थी कि इस्लामियत ऊपर है या इंसानियत ऊपर है। तो फिर वही रवायती अप्रोच थी, वो जी इस्लामियत सब कुछ है, उसमें इंसानियत भी तो उसके अंदर है ना। जब इंसानियत उसी के अंदर है तो हमें अलहदा तौर पे इंसानियत को क्यों करें हम। तो ये मैं समझता हूँ ये मज़हब का जो हम तशद्दुद के साथ बेजा असराफ करते हैं या शिद्दत करते हैं, उसकी वजह से है। सीधी बात है, जिस तरह हमें अपने अकायद से लगाव है, अपनाइयत है, इस तरह बाकी लोगों के लिए भी हम ये गुंजाइश निकालें, उनको भी अपने होगा। तो हम जब एक की बात करेंगे तो दूसरे नजरअंदाज होंगे। लेकिन एक मैं अर्ज करूं, ह्यूमन एक ऐसा लफ्ज है, इंसानी समाज या इंसानी मुआशरा या इंसानी अप्रोच, जिसमें मेरा ख्याल है सारे ही शामिल हो जाते हैं। लिहाजा मैं इस बात पे काफी एकदम नहीं, कई सालों के तगोदू के बाद इस यानी अप्रोच पे पहुंचा हूं कि हमें अपनी सोसाइटी को
اور کچھ بنائیں یا نہ بنائیں، انسانی سوسائٹی بنانا ہے، انسانی سماج بنانا ہے۔ انسانی سماج کا مطلب واضح ہے کہ ہم جیو اور جینے دو سب کو، یعنی جس میں ہیومینٹی آ جائے لوگوں کے اندر۔ دیکھیں سب کچھ ہوتا ہے، اگر ہیومینٹی نہیں ہے تو کیا فائدہ باقی چیزوں کا۔ اچھا ذالحان صاحب، ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر جی ابھی جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت ہے، ہم چاہیں گے اس طرح کی باتیں، یہ سارا آپ کی تھاٹس، آپ کے خیالات، آپ جیسے اور لوگ بھی جو ہیں ان کو اپنے اس چینل کے ذریعے مطلب اس بلاگ کو آگے کریں، لیکن ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، میرا سچ وہی، یعنی وہ سچ ہے جو میں بولتا ہوں، وہاں پر یہ جو آپ انسانی ویلیوز کی بات کرتے ہیں وہ کس طرح سے پنپ سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک میں سنتا ہوں اکثر سماج میں، اخباروں میں پڑھتا ہوں، ذرا سی بات ہوگی کہیں گے کہ ہمارے جذبات مجروح ہو گئے ہیں۔ جی مجھے اس سے بڑا دکھ ہوتا ہے، بھئی آپ کے جذبات ہیں، باقیوں کے کوئی جذبات نہیں ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کی وجہ سے آپ نے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہرٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جذبات بھی ہیں۔ آپ اپنے جذبات کی تو بڑی آپ کو لگتی ہے، فیل ہوتا ہے کہ یہ جی میرے جذبات، میں عرض کروں گا لفظ میں تو مجھے ویسے ہی یہ بھی کچھ اچھا نہیں لگتا بار بار استعمال کرنا، اس لیے میں مطلب یہ تحریروں میں چیزوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جس میں لفظ نہ آئے۔ تو ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ اگر کسی کی بات سے میں ہرٹ ہوتا ہوں، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میری بات سے بھی دوسرے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کو پولائٹلی، میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس واسطے کو بات ہی نہ کی جائے کہ جی اس طرح تو پھر ہر بات بھی تنازع آئے گا، اختلاف آئے گا۔ بات ہوگی، بات ضرور کریں، اپنا مدعا، اپنا معافی ضمیر، اپنا نقطہ نظر، اپنا نظریہ، اپنا جو بھی آپ کے خیالات ہیں پیش کریں، لیکن ذرا پولائٹلی، دوسروں کو بھی دوسروں کو یعنی ان کو موقع دیتے ہوئے۔ پاکستان ایک مطلب پاکستان ایک مکمل ریاست ہے جہاں پر قانون ہے، آئین ہے، اور ہمارا پورا ایک سسٹم ہے، ہم پوری دنیا کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، بچوں کے حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ پھر ہمارے آئین میں انسان کے جتنے وہ حقوق ہیں، اس کی آزادی رائے کے حوالے سے ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو کہاں لیک کہاں ہے؟ کیا ریاست کا جو قانون ہے وہ کہیں کمی ہے اس میں؟ یعنی ہم کہتے ہیں جی قانون کی حکمرانی، جب آپ قانون کی حکمرانی کہتے ہیں تو پھر آپ کی یہ جو بات ہے، یہ ساری چیزیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی جو حکمرانی ہے، اس کا جو تصور دیا گیا ہے، اس میں ریاست کو اپنا کردار بہتر ادا نہیں۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، میری سنیں، ہیومن رائٹس کا بالکل جس سے بات کریں گے وہ کہیں گے جی ہمارے پاس سب سے زیادہ ہیومن رائٹس ہیں۔ ہر کسی کا ہیومن رائٹس کا کنسیپٹ بھی اپنا ہے، یعنی جو غلطیاں کاٹتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ بھی ہیومن رائٹس کی بات، یہ نہیں کہیں گے کہ ہیومن رائٹس نہیں ہونے چاہیے۔ اب دیکھیں ابھی تازہ جو کچھ ہو رہا ہے نقاب کے حوالے سے ایران میں، تو ہیومن رائٹس کے وہ سب سے بڑے چیمپئن خود کو کہیں گے۔ ہم بھی ایسے ہی، ہمارے جو بڑے متشدد لوگ ہیں ان سے بات میں کرتا ہوں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس تو سارے ہمارے۔ عرض یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اپنے اپنے کنسیپٹ ہیں، کیا کسی بات پہ ایکا بھی ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے جیسے ابھی آپ نے بات کی ریاست پاکستان کی، ریاست پاکستان کا آئین میں ہیومن رائٹس کا جو تصور ہے بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے میں ایک اور چیز کہوں گا، اگر کنٹراڈکشن بھی ہو جائے تو پاکستان آپ کو معلوم ہے یو این کا باضابطہ ممبر ہے، یو این کا ہیومن رائٹس چارٹر ہمارے سامنے ہے، اس پہ جب ممبرشپ دیتے ہیں باقاعدہ ہم نے سگنیچر کی ہوئے ریاست پاکستان نے، پاکستانی قوم نے، یعنی آپ سمجھیں کہ 22 کروڑ عوام کی نمائندہ حکومتیں، ان کے ذریعے ہم نے ہیومن رائٹس چارٹر پہ سائن کیے ہیں۔ اب آپ کو میں اگر وہ پڑھ کے سناؤں کہ ہیومن رائٹس چارٹر کی کیا کیا کنڈیشن شرائط یا اس کے کیا تفصیلات ہیں، تو کئی چیزوں پہ وہاں الجھن پیش آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں ایکا کرنا چاہیے، اسٹیٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ جب اسٹیٹ نے پوری دنیا کے سامنے ایک عہد کیا ہے اور کہا گیا ہے لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس انسان کا عہد نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے۔ ایک انسان کے لیے ہے تو کیا ریاست کے لیے نہیں ہوگا؟ ریاست نے جب یہ پوری عالمی سطح پہ معاہدے میں شرکت کی اور وہاں سگنیچر کیے کہ ہم اس کے پاسداری کریں گے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نئی نسلوں تک کو، مجھے بتائیں ہماری نئی نسلوں کا جو سلیبس ہم پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، کیا کبھی یہ چیز کی گئی ہے کہ ہیومن رائٹس کا چیپٹر جو ہیومن رائٹس چارٹر جو ہے اس کی کبھی اس طرح ابلاغ کیا گیا ہو؟ کبھی ہمارے سلیبس میں اس طرح ہمارے ٹیچرز نے ہمارے نصاب میں وہ حیثیت دی ہو جو کہ عالمی سطح پہ جن کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ خرابی کہاں پر ہے؟ خرابی یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے واقعتاً
اپنی نئی نسلوں کو ایک متوازن، ایک متحمل مزاج، ایک لبرل اپروچ والی بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سلیبس پہ نظر ثانی فرمائیں. آپ اور اس کے لفظ اندر لبرل کا استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں، کیونکہ یہ دو انتہائیں ہیں، میں اس کو انتہا سمجھتا ہوں، ایک دائیں بازو ایک بائیں بازو، یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ایک انتہا پہ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. کیا کوئی درمیانی راستہ نہیں نکل سکتا؟ نہیں، لبرل کے لفظ میں میرا خیال ہے کسی کو بھی اختلاف نہیں. وہ اب سیکولر کے لفظ میں یہاں کچھ لوگوں کو الجھن پیش آتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں وہ بھی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کئی لوگوں نے اس کا میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ طور پہ ترجمہ لا دینیت کر دیا ہے، اور اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ جس میں الحاد آ جاتا ہے، جس میں دین مذہب نہیں ہوتا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ابھی دیکھیں یو این کی یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹس کی آپ دیکھ لیں، وہاں مذہب کا سارا کچھ ہے، وہ سیکولر اسٹیٹ ہے. اتنی زیادہ میں ساری اسٹیٹ اگر گناتا جاؤں جہاں مذہب کی پوریاں آزادیاں ہیں، لوگ اپنے سارے فرائض اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، عبادات کوئی بندش نہیں ہے. ویسٹرن سوسائٹیوں کو دیکھ لیں، یہاں میں ادھر کی بھی بہت سی مثالیں ہیں ایشیائی کنٹریز میں بھی. تو سیکولر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لا دینیت یا دین نہیں ہوگا. مذہب دین سب کچھ قائم رہتا ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں ہارمونی برداشت دوسروں کے لیے اسپیس دینا. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ تو پھر بھی تھوڑی بہتی کوئی اعتراض آپ کر سکیں گے یا کوئی میم بیک نکالیں گے. لبرل پہ آپ کیا نکالیں گے؟ لبرل کا تو مطلب ہی ہے کہ آپ اعتدال میں توازن میں رہ کے دوسروں کو بھی آزادی دیں، آزاد روی کے ساتھ چلیں، دوسروں کے بھی حقوق کا خیال رکھیں. اس میں مذہب کو کہیں بھی کوئی میرا خیال ہے پرابلم نہیں آتی ہے، بلکہ مذہب کا تو دعویٰ ہی ہے کہ ہم خیر الامور اوسطھا. کیا مطلب؟ یعنی درمیانی، یہی لبرل ہے. اور کیا لبرل ہوتا ہے؟ لبرل کے کوئی یہ تو نہیں کوئی سینگ ہوتے ہیں، کوئی ان کا کوئی اور ہی. لبرل یہی چیز ہے کہ بھائی نرمی اختیار کرو، اپنا یہ سے دوسروں کو بھی گنجائش دو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر اس وقت تحمل کا، برداشت کا یہ لیول جو ہے بہت کم ہو چکا ہے، اس کی وجوہات بہت ہوں گی، اس پہ بھی ہم گائے بگائے بات کرتے رہیں گے. اس کو کم کرنے میں کون کون سے طبقات جو ہیں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جیسے میں نے بات کی، میں اس کی شروعات کرتا ہوں. سب سے بڑی جو چیز ہے، کیونکہ نئی نسلوں پہ زیادہ فوکس ہمیں کرنا چاہیے. ایک دور ہوتا ہے جب بچے کا ذہن جیسے چاہیں بنا سکتے ہیں، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کو مولڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے یہ ہمارے سلیبس سے. سلیبس میں اتنی، میں خود ذاتی طور پہ اس سے گزرا ہوں، میں یقین جانیے گا اتنی چیزیں ہیں، میں اگر وہ تفصیل میں چلا گیا تو اصل موضوع سائڈ پہ رہ جائے گا. کہ میں بچہ تھا تو مجھے جو پڑھایا گیا تھا، میرے کیا کنسپٹ انہوں نے ابھارے، اگر میں خود بعد میں تفصیل میں نہ جاتا، اسٹڈی میں نہ جاتا، ریسرچ میں نہ جاتا، تو ہو سکتا ہے میں بھی اسی طرح کی بحثیں کر رہا ہوتا، اسی طرح الجھ رہا ہوتا. تو جو لوگ نہیں، بیچاروں کے پاس مواقع نہیں ملتے ڈیپ اسٹڈی کرنے کے، تو وہ اسی میں جو کچھ ان کو نوکری میں سکھایا پڑھایا گیا. لہذا موڈ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نصاب پہ ساروں کو موقع دیں، ساروں کو بٹھائیں. ایک طبقے کی جو اس وقت چھاپ لگی ہوئی وہ غلط ہے، ان کو بھی بٹھائیں. میں نہیں کہتا ان کو آؤٹ کریں، لیکن دوسروں کو ہمیں بھی بٹھائیں. کے حوالے سے کچھ ایفرٹس ہوئی جو ماضی کی خان صاحب کی حکومت ہے، اس میں اگر بات وہی آ رہی تھی کہ ہم اپنے موضوع سے دور چلے جائیں گے. میں نہیں جا، ایک تو آپ نے جیسے پوچھا میں اس کے مطابق کہہ رہا ہوں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے، اس کے بعد بڑی چیزیں آگے چلتی جائیں گی. سب سے بڑی دیکھیں اسٹیٹ کا رول بھی آ جائے گا اس میں، میڈیا کا رول بہت زیادہ ہے. اب ہمارے دیکھیں اردو اخبارات میں آپ بھی لکھتے ہیں، میں بھی لکھتا ہوں، کتنی چیزیں ہیں جو سارے کہیں گے بالکل صحیح ہیں لیکن یہ لکھی نہیں جا سکتی. وہ تو سمپل سی ایک بات ہے کہ آپ نے جو معاشرے کا سٹرکچر بنانا ہوتا ہے، جس میں معاشرے نے لیو کرنا ہے، وہاں پر سب کو برابری کے، جو آپ فرما رہے ہیں جس طرح کا آپ کا کانسیپٹ ہے، سب انسانوں کو برابری کے حقوق ملنے ہوتے ہیں. یہ سارے کا سارا ریاست کی ذمہ داری ہے نا. جب ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی طاقتور جتھے گروہ جو ہیں، وہ جس کا جتنا بڑا طاقتور گروہ ہوگا وہ اپنے تھاٹس بھی، اپنے خیالات بھی جو ہے مسلط کرے گا. ہم مطلب اس میں ریاست کے کردار کو بھی تھوڑا ڈیفائن کرنا ٹھیک ہے. بات آپ کی ریاست کا رول جو ہے بہت اہم ہے، لیکن فیض مانا یعنی آج کے جو شعوری سطح انسانوں کی وہ یہاں تک پہنچی ہے کہ ریاست کے رول کو کوشش کی جانی چاہیے کم ہو، سماج خود ابھرے. یعنی دیکھیں نا میڈیا نے کتنی حیثیت حاصل کر لی ہے. اب ریاست کئی چیزیں دیتی بھی ہے حق، لیکن میڈیا میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں. تو اس کا مطلب کوئی اور چیز بھی ہے ریاست کے علاوہ. اگرچہ ان کو سپورٹ ہماری ریاست کی اللہ معاف کرے کچھ اس طرح کی ہے کہ پیچھے دیکھنے کو کچھ اور ہیں بیٹھے ہوئے، پیچھے ڈوریاں لانے والے اور ہوتے ہیں. تو آپ کے سامنے ہی ہیں اسٹیٹ کا جو ایک نارم جو ہوتے ہیں،
جو دنیا بھر کی جمہوریتوں کا، کیا پاکستان ان نارمز کے مطابق ہے؟ یہاں ہماری تو دنیا میں مثال دی جاتی ہے کہ یہاں دکھانے کے لیے کچھ اور ہے، پیچھے کچھ اور چل رہا ہے. تو یہ بڑے ایشوز ہیں جی. حکومتیں کئی دفعہ منتخب حکومتیں جو 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئی تھی، انہوں نے جب یہ چاہا کہ ہم فلاں پالیسی بناتے ہیں، خارجہ پالیسی میں چینج تو نہیں کرنے دی گئی. کتنے مسئلے ہیں. تو لہذا ایک تو اسٹیٹ کا ہے، اسٹیٹ کے علاوہ سماج میں ایسے گروہ ہیں جن کی سرپرستی طاقتور قوتیں کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں ختم ہوگی تو آزادی آئے گی. یہ آزادی اظہار یا حریت فکر کے لیے بولنا، آواز اٹھانا، جس سماج میں یہ ہے، میں سمجھتا ہوں وہی اصل سماج ہے. بے شک وہ ویسٹ کا ہے، بے شک کوئی بھی کہہ لیں. جہاں یہ نہیں ہے، گھٹن ہے، وہ آپ نام اسلامی جمہوریہ ایران رکھ لیں یا پاکستان جو مرضی رکھ لیں، اگر یہ گھٹن ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ اسلامی اچھا چلیں، مطلب اگر کبھی موقع ایسا ملے کہ آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بن نہیں، جائے، ایسا مثال نہ دیں. میری رائے نہیں ہے ادھر. میں ٹرین پہ بیٹھا ہوں مرید کے جانے کے لیے، تو آپ دیکھیں نا، وہ تو جو جتنے یہاں پر آئے ہیں اس وقت پاکستان کے جتنے وزیر اعظم بنے ہیں وہ یوں ہی. اچھا یہ بھی بڑا خماس ہے لوگوں کے اندر، یہ پتہ نہیں کیوں اپروچ ہے. دیکھو جس کا جو کام ہے اس کو، جس کی اس کے اندر اس نے بیک گراؤنڈ ہے، صلاحیتیں ہیں، اس کو وہ کام کرنا چاہیے. ایک کھلاڑی ہے، ساری زندگی اس نے کرکٹ کھیلی ہے، تو وہ کرکٹ کا کوچ بن جائے، وہ کرکٹ کا چیئرمین بورڈ بن جائے، اس کو کرکٹ کے یعنی جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے اس کو ذمہ داری دی جانی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے لوگ بڑا خوش ہو جاتے ہیں، پسند کیا فلاں نے بڑی اچھی بالنگ کر دی ہے، اب اس کو فلاں بڑا مولانا صاحب، علامہ صاحب بڑا پڑھ گئے ہیں تو اس کو وہ کہتا ہے میرے لیے فلانی سیٹ. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. جو دیکھیں ایکسپرٹ ہی ہوتا ہے نا ہر چیز کا، جو جس کام کے لیے ہے، جو جس شعبے کے لیے ہے، اس کو اپنے اس میں کمال پیدا کرنا چاہیے. چاہے جائے کہ ہر کوئی بندہ یہاں جو اٹھتا ہے وہ کہے گا میں وزیر بن، میں فلانا عہدے داریاں چیزاں، یہ چیز غلط ہے. یہ ختم. اچھا افضال صاحب، کیونکہ آپ ماشاءاللہ دانشور ہیں، آپ کا اپنا ایک منفرد اسلوب ہے لکھنے کے حوالے سے، بات کرنے کے حوالے سے، ہم یہ برل چاہیں گے آپ سے کہ ہم گئے بگائے کوئی نہ کوئی آپ سے کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ کوئی ایک نشست کا سلسلہ، خواہ وہ ہفتہ وار ہو، تو کچھ ایسے ایشوز کے اوپر، ایشو بیس ہم بات کریں. مطلب آخری سوال آپ سے، پھر ہم اجازت چاہیں گے کیونکہ وقت پاکستان کے ایشوز کیا ہیں؟ نہیں، وہ ہم ایشوز تو ہم پاکستان کے ایشو تو بہت ہیں جس پہ ہم بات بھی کرتے رہیں گے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا جو فورم ہے، لبرل فورم ہے، آپ اس سوسائٹی میں بہتری لانے کے لیے آپ کی ٹیم، آپ کے دوست اور یہ فورم کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا. دیکھیں میں عرض کروں کہ یہ ہم کسی دانشور کو بلا لیتے ہیں اور میری ان سے گزارش ہوتی ہے کہ بھئی بھاشن نہیں دینے، ٹھیک ہے، آپ مختصر بات کریں 5-7 منٹ، اس کے بعد یہ سارے میرے دوست جمع ہیں، یہ کویسچن کریں گے اور آپ جواب دیں گے. دیکھیں نالج جو ہے نا وہ پھوٹتا ہے کویسچن سے. اگر کسی سوسائٹی میں، اب ہمارے مدارس ہیں، میں مسجدوں میں جاتا ہوں، بھاشن دیا جاتا ہے. کبھی ہوا ایسا کہ کسی کو کہا جائے بھی آپ، میں خطبہ دیا ہے، اے نمازیوں، پرہیزگاروں، اے لوگوں پڑھے لکھو، کویسچن کسی کو ہے تو مجھ سے، میں اب آپ کے فیس کروں گا، آپ کویسچن کریں. تو یہ کویسچن کا ہمارے سماج میں نہ ہونا جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خرابی پیدا ہوگی. میری اس ہمارا لبرل فورم کا آپ نے ذکر کیا، یہ آئیڈیا یا میرا تھا، لیکن میں نے اس پہ تیار کیا تھا ڈاکٹر جوید اقبال صاحب، ان سے میری بڑی الفت اور قربت تھی. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا ان کے کافی یہاں ہمارے جگہ جاسات بھی ہیں، تو ان کے ساتھ چونکہ تھی تو ان سے میں نے یہی عرض کی. انہوں نے بھی میرے پروگراموں میں آتے رہے، سوال ہوتے تھے، جواب ہوتے تھے، تو بڑا اچھا لگتا تھا. تو اسی طرح آج کل بھی ایسا ہے کہ کسی دانشور کو، بڑی شخصیت کو بلا لیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم سوال جواب کرتے ہیں. اس سے جو کسی کے ذہن میں الجھنیں ہوتی ہیں وہ بڑی اچھی طرح پھر ڈبیٹ مکالمہ، یہی چیز ہے جو سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ افضال ریحان صاحب سے اپنے بات کی اور ان کے خیالات سنے، اور ان خیالات میں ان کی گفتگو کا جو جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ سوال کیے بغیر آگے نہیں بڑھتا، مکالمے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اگر ملک کو، معاشرے کو آگے لے کر جانا ہے، مساوات، برابری اور قانون، تو اس کے لیے قانون کی حاکمیت جو ہے، قانون کی عملداری، جمہوریت کا تسلسل اور پارلیمنٹ کی ساورنٹی بہت ضروری ہے. بالکل یہ 3 چیزیں اگر ہم اس پہ استحکام لے آئیں اور یہ چلتا رہے تو ہم یہ ملک بہت اچھا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان تمام لوگوں کا بھی ساتھ دینا چاہیے
جو اس معاشرے کو کسی طرح سے انسانوں کے رہنے کے قابل بنانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے. ان کو ڈھونڈنا چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے، کیونکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ انتشار زدہ جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہاں تو محلے میں اس کے ساتھ رہنا کوئی پسند نہیں کرتا. تو ہم تو پورا ملک جو ہے اس طرح کی شکلوں میں مطلب بن چکے ہوئے ہیں. تو ناظرین ہمیں مطلب ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ہمیں مشورے بھی دیجیے گا، ہمارے پروگرام پہ رائے ضرور دیجیے کہ ہم کہاں غلط تھے، ہمیں کیا امپرومنٹ کرنی ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.